लूका की इंजील का 6वां बाब। यस्सु ने शागिर्द बनाने का हुक्म दिया था। हफ्ते के रोज पासबानों के साथ इस पर बड़ी तफसीली बात हुई थी। हुक्म था शागिर्द बनाओ, और हमारी मिनिस्ट्रियों में अक्सर ये नहीं होता। हम चर्चेस कायम करना चाहते हैं और हम मुनादी करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा है, और हम मिनिस्ट्रियों के लिए मौके पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम शागिर्द नहीं बनाते। और ये सच है कि ज्यादातर लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज मैं एक मकसद के साथ, कि आज मैं अपनी जिंदगी, अपना तजुर्बा और खुदा के बारे में अपनी समझ बूझ किसी और को दूंगा, और ये कि एक मकसद के साथ मुनज़्ज़म तरीके से। यीशु ने यह हुक्म दिया और उसने ये खुद किया भी, और यही काफी है ये समझने के लिए कि ये एक बहुत अहम काम है। इस पे बात करेंगे। और हमारे पास नए ईमानदारों की क्लास है जो एंडी लेता है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई शागिर्द बनाए और मुझे कोई ऐसी तालीम दे जिससे बुनियाद मुस्तहकम हो। और आज हम यही करेंगे। ये एक बार होगा, लेकिन इससे एक बुनियाद कायम होगी, और आप देखेंगे शागिर्द बनने के लिए वो हद, वो रुकावट जिसका तकाजा यीशु शागिर्द बनने वालों से करता है। आप लूका 9:23 जानते हैं कि जब तक तू हर रोज अपनी सलीब ना उठाए, अपना इनकार ना करे, तू मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। हो सकता है आप पीछे चलते हों, चर्च जाते हों, मजहबी हों, किसी ना किसी तरह मुखलिस हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना इनकार ना करें, आप शागिर्द नहीं बन सकते। अपनी सलीब उठाएं, यानी यीशु के शागिर्द बनने के तमाम नताइज का सामना करने को तैयार रहें और उसके पीछे हो लें। यह बहुत मुश्किल काम है और इसकी तालीम भी ज्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों में मकबूल रहें। पहाड़ी पर वाज के दौरान और इन खुशखबरियों के दौरान यीशु हमें यह बताता है कि अगर सब हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं तो ऐन मुमकिन है यह सच ना हो। सो अब हम फौरन शुरू करते हैं। लूका बाब नंबर 6 आयत 6। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और दुआ करने में सारी रात गुजारी। सारी रात खुदा से दुआ में। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। हम देखेंगे कि यीशु ने कोई मसीही यूनिवर्सिटी कायम नहीं की। उसने कोई मिनिस्ट्री की तरबियत का कोर्स भी नहीं बनाया। इसकी बजाय उसने खुदा के पीछे चलने के लिए लोगों को जाती तौर पर तरबियत दी। हकीकत यह है कि यीशु में दिलचस्पी लेने वाले सबसे पहले लोग यूहन्ना इस्तबागी के पैरोकार थे। बपतिस्मे से पहले किसी को यीशु के पीछे चलने में दिलचस्पी नहीं थी। जब एक अजीब बात हुई, आसमान खुल गया, खुदा का रूह नीचे उतरा और उसने कलाम किया, और उसके बाद लोगों को यीशु के पीछे आने में दिलचस्पी हुई। और जब वो यूहन्ना के पास से गुजरा तो उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उसके शागिर्दों ने कहा, कौन है ये? और उसने उसकी तरफ इशारा किया और इंद्रियास उसके पीछे आ गया। और यीशु ने मुड़कर उसे अपने पीछे आते देखा और कहा, तुम क्या ढूंढते हो? और जो इस सवाल का जवाब था वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत से शागिर्दों को पता नहीं था कि वो क्या ढूंढते हैं। उन्हें सिर्फ ये पता था कि उन्हें किसी की मदद चाहिए। इंद्रियास ने कहा, तू कहां रहता है? और यीशु ने ये जवाब दिया, बहुत मशहूर अल्फाज। ये अल्फाज हर उस शख्स के लिए हैं जो किसी को शागिर्द बनाना चाहे। जानते हैं उसने इंद्रियास से क्या कहा? चलो देख लोगे। उसने ये नहीं कहा कि ये लो शागिर्द साजी का 9 हफ्तों का कोर्स। उसने कहा, चलो देख लोगे, और इस लफ्ज का मतलब है कि आकर समझ लो, देख कर। यूनानी ज़बान में इसका यह मफहूम है, आओ और देख कर समझ लो। जाती बालिदगी कई तरह से हासिल हो सकती है, क्लासें लेकर, किताबें पढ़कर या वाज सुनकर। यह आला तालीम से भी हासिल हो सकती है, और कोई बुराई नहीं है मसीही यूनिवर्सिटी जाने या बाइबल का मुताला करने में। लेकिन यीशु कहता है और दिखाता है कि रूहानी बालिदगी के लिए बेहतरीन है इनफिरादी ताल्लुक, हकीकी जिंदगी में, सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बिल्कुल बुनियादी सतह पर तफसीलात में जाकर। और इसकी कदर कीमत सैकड़ों वाज सुनने से ज्यादा है। इसे कहते हैं इत्तलाक। लेनर्ड रेवनहिल एक पुरजोश मुबल्लिग कहते हैं कि अगर बाइबल का इल्म दुनिया बदल सकता तो अब तक बदल चुका होता।
آج بائبل کے بارے میں اتنی معلومات ہیں جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں۔ بہترین تحقیق، بہترین وسائل، ہزاروں مختلف ترجمے، زباندانی کا علم، لغتیں اور کمپیوٹرز۔ اگر صرف معلومات کی بنا پر دنیا بدل سکتی تو یہ ابھی تک ہو چکا ہوتا۔ اور یسوع نے کہا جا کے شاگرد بناؤ۔ جب آپ اپنی زندگی کسی کے حوالے کرتے ہیں تو اس کا ہزاروں کتابوں سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ کریں کیونکہ یہ کارآمد ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے چنے ہوئے لوگ کون تھے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان کے پیشوں پر نظر ڈالیں۔ ان میں سے 7 ماہی گیر تھے۔ اور جب میں ماہی گیر کہتا ہوں تو وہ آج کے جیسے ماہی گیر نہیں تھے۔ وہ کشتی میں بیٹھتے، جال پھینکتے، وہ سارا دن ساری رات انتظار کرتے، پھر جال کھینچتے، اور وہ کیچڑ سے بھرے ہوتے تھے۔ زمین پر رکھ کر مچھلیاں سکھاتے، انہیں بیچتے، پھر جا کر سو جاتے۔ یہ تھا ان کا پیشہ۔ وہ کوئی با اثر افراد نہیں تھے۔ وہ دنیا بدلنے والے نہیں تھے۔ وہ بس اپنی روزی کمانے والے لوگ تھے۔ ان میں سے 7 ماہی گیر تھے، ایک تاجر، ایک محصول لینے والا، ایک زیلوتس دہشت گرد یا کم از کم باغی یا حریت پسند، اور باقی 3 ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اتنے غیر معروف تھے کہ ہم آج بھی نہیں جانتے۔ وہ عام لوگ تھے، عام لوگ۔ ان میں سے شاید ایک تاجر بھی تھا۔ اس پہ بات کریں گے۔ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ یسوع آسمان پر گیا، پانی پر چلا، مردے زندہ کیے، بدروہیں نکالی، شفا دی، منادی کی، قبر سے زندہ ہو کر نکلا، ان کے سامنے آسمان پر چڑھا، مرنے کے بعد سینکڑوں لوگوں کو دکھائی دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے یہ اسسٹنٹ تعداد میں کافی تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال، کیا وہ کافی تھے؟ وہ کافی تھے کیونکہ اس نے انہیں شاگرد بنایا تھا۔ کیا وہ سب کچھ جانتے تھے؟ نہیں۔ ایک بار کسی نے کہا کہ پطرس اور رسولوں کو خدا کی بادشاہی کی کنجیاں دینا ایسا ہی تھا جیسے کسی 12 سالہ بچے کو گاڑی کی چابی دے دینا جو گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں جانتا۔ جیسے آپ ایک بچے کو گاڑی کی چابی دے، یہ لو گاڑی کی چابی، اور گاڑی سے جا کر کچھ نکال لاؤ، ہے نا؟ یسوع نے بادشاہی کی کنجیاں ان کو دیں جو اس بات پر لڑ رہے تھے کہ کون بڑا ہے۔ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے دو، مجھے دو۔ لیکن اس نے یہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاگردی بہت اہم ہے۔ یہ عام لوگ جنہیں اعمال 4:13 کے مطابق یہ کہا گیا، یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، موزوں ترین۔ لیکن جب شاگرد صدر عدالت میں پیش ہوئے اور بحث چھڑی کہ وہ خدا کی مانے یا انسان کی، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کی جرت دیکھ کر سوچا ہوگا یہ ضرور بائبل کالج گئے ہیں۔ یہ شخص یونانی میں پی ایچ ڈی ہے۔ نہیں، لکھا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ یسوع کے ساتھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یسوع مسیح کی کلیسیا کی ایک ایسی بنیاد رکھی جسے اگلے 300 سالوں میں ہر بڑی حکومت نے اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی۔ یسوع کے شاگردوں کی یہ کمزور سی تحریک، انہوں نے چرچ کو تھام کر رکھا۔ انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے پھر چرچ کو زندہ رکھا ان حالات میں جب انہیں مارا جا رہا تھا۔ یہ کام آیا؟ ہاں، کام آیا، بالکل کام آیا۔ ان معمولی لوگوں نے غیر معمولی کام کیے۔ سو جب یسوع آخر میں کہتا ہے پس تم جاؤ، تو وہاں اپنا نام لکھیں۔ پس تم جاؤ ٹریوس، پس تم جاؤ بریانا، پس تم جاؤ کرس، جاؤ اور جا کر شاگرد بناؤ ساری قوموں کو، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے سچ کہا۔ ایڈی، میں آپ کو $1000 روزانہ کی نوکری پیش کروں تو لوگے؟ اوکے۔ مائیکل، کیا آپ ایسی نوکری قبول کریں گے جس میں $1000 روز ملے، یا ایسی جس میں پہلے دن 1 پینی اور اگلے 30 دن تک اسے ہر روز دگنا کرتا جاؤں؟ کس میں زیادہ فائدہ ہے؟ 1 پینی ہر روز دگنی ہوتی جائے تو مہینے کے آخر میں $10 ملین،
اس لیے کہ افزائش کا بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ ضرب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم مانگتے ہیں ایک اچھی زندگی، ایک مستحکم چرچ، $30,000 کی نوکری اور کہتے ہیں یہ اچھی نوکری ہے۔ لیکن یسوع نے کہا تھا شاگرد بناؤ، شاگرد بناؤ۔ پتا ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی جو خود کو مسیحی کہتے ہیں، یا یہ بھی چھوڑیں، اگر صرف میں ایک شخص کو شاگرد بنا لوں آج، اور 1 سال بعد وہ شخص ایک اور کو شاگرد بنائے اور یہ جاری رہے، تو 32 سال میں 7.6 بلین شاگرد ہو جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ کریں؟ شاید ہمیں ضرورت نظر نہیں آتی، شاید ہم آس پاس دیکھ کر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ہم مسیحی ہیں۔ تصور کریں کہ ہمارے چرچ کے 50 لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ 1 سال تک کسی کی شاگرد سازی کریں گے، ان کے ساتھ چلیں، ان کے مسئلے حل کریں، ان کے ساتھ مل کے بائبل سٹڈی کریں، 1 سال ان کے لیے وقف کر دیں، 1 سال میں 50 کے ساتھ یہ کریں، اور اگلے سال یہاں 50 اور موجود ہوں گے، یہاں مزید 50 لوگ مستحکم ایمان کے ساتھ یہاں کتنا بڑا فرق لا سکتے ہیں صرف 50 لوگوں کے ذریعے۔ تو اگر سب کریں تو ذرا امکانات پر غور کریں۔ یسوع کو ضرورت کا پتہ تھا، لکھا ہے کہ ان دنوں ایسا ہوا، آیت نمبر 12 میں، کن دنوں میں؟ دیکھیں اس کے پیروکار بڑھ رہے تھے اور نقاد بھی بڑھ رہے تھے، صحیح؟ اس پر سبت کی وجہ سے اعتراض ہوا تھا، اور متی کے مطابق، متی کی انجیل کے 9 باب میں ہے، آیت نمبر 36، یہ تعلیم دینے سے بالکل پہلے لکھا ہے، جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ان 12 کو دیکھیں جن سے وہ کہتا ہے کہ مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے، اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے انہیں بھیجا تاکہ وہ بھی ضرورت کو سمجھیں کہ ضرورت کتنی بڑی ہے۔ دیکھیں کہ اس نے پوری رات دعا کی، یسوع، اور اگر کوئی ایسا ہو جسے دعا کی ضرورت نہ ہو، یعنی زمین پر اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جسے دعا کی ضرورت نہ ہوتی، تو وہ یسوع مسیح ہوتا، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ اس کو دعا کا مقصد پتا تھا۔ آپ جانتے ہیں خدا نے آدم سے پہلی بات کیا کہی؟ اسے نکالنے کے بعد سب سے پہلی بات کسے پتا ہے؟ ذرا سوچیں، پیدائش، اس نے پھل کھا لیا، خدا شام کی ٹھنڈک میں اس کے پاس آیا، وہ دونوں چھپ گئے، تو پہلے لفظ کیا تھے؟ تو کہاں ہے؟ تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا کہ آدم کہاں ہے؟ لیکن وہ اسے مس کر رہا تھا، آدم کہاں ہو؟ بس یہی دعا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت۔ یسوع کی خدا کے ساتھ مسلسل اور مکمل رفاقت تھی۔ اس کے لیے کوئی سخت گیر مذہبی رسوم کی ضرورت نہیں، صرف آپ اور خدا آپ کی زندگی میں، خدا اور آپ کے درمیان رفاقت۔ یہ حکم پورا کرنا ہے۔ جب پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے، اور پرانے عہد نامے میں 613 حکم ہیں، ربی یہ کہتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا خدا سے محبت رکھ، اپنے پورے دل و جان سے۔ خدا سے محبت رکھ اپنے دل میں، اپنے کام میں، اپنی زبان میں، اپنی ہر چیز میں، اپنے دماغ میں، اپنے آرٹ میں، اپنی موسیقی میں، اپنی گاڑی یا اپنے گدھے پر بیٹھے بس خدا سے محبت رکھ، خدا کے ساتھ رفاقت۔ یسوع مسلسل اس رفاقت میں چلتا تھا، اور اسی لیے وہ مسلسل دعا کے لیے وقت نکالتا تھا۔ جب آپ اتنے مصروف ہوں کہ کھانا نہ کھا سکیں، اور یہ ایک مرتبہ ہوا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے وقت نہ تھا، اور کھانے اور دعا میں سے ایک کا انتخاب تھا، تو اس نے کیا کیا؟ دعا۔ یسوع نے بپتسمے کے وقت دعا کی، اور کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا، روح اترا اور خدا نے کلام کیا۔ یسوع نے پہاڑی پر دعا کی، میں ترتیب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تب کیا ہوا؟ وہ پانی پر چلا۔ یسوع نے صبح سویرے کفرنہوم کے باہر دعا کی۔ تب کیا ہوا؟ وہ جان گیا کہ اسے دوسرے شہروں میں جا کر بدروہیں نکالنی ہیں۔ یسوع نے
بیابان میں بھی دعا کی، اس نے اکیلے میں دعا کی۔ پھر کیا ہوا؟ لوکا 5 میں اسے شفا کی قدرت ملی۔ یسوع نے تنہائی میں دعا کی، واپس آیا اور سب سے بڑا سوال پوچھا۔ دعا کے بعد شاگردوں سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو میں کون ہوں؟ یسوع نے پہاڑی پر دعا کی اور ایلیا اور موسیٰ آ گئے اور اس پر نور آ گیا اور خدا ظاہر ہوا جس نے شاگردوں سے بات کی جب وہ دعا کر رہے تھے۔ شاگرد مسلسل اسے دعا کرتے دیکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے آ کر مداخلت بھی کی، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا تھا۔ یسوع نے دعا کی اور پطرس ابلیس سے بچ گیا۔ یسوع نے باغ میں دعا کی اور صلیب پر جانے کو تیار ہو گیا کہ ایک فرشتے نے اسے ہمت دی۔ کیا آپ واقعی سمجھ گئے کہ دعا کتنی اہم ہے؟ دعا کی اہمیت، خدا کی رفاقت کی اہمیت۔ اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھے تو دیکھیں کہ بائبل کے آخر میں دعا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ مکاشفہ 8:4 لکھا ہے کہ اس عود کا دھواں فرشتوں کے ہاتھ سے خدا کے تخت کے سامنے، اس عود کا دھواں فرشتوں کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے آسمان تک گیا اور خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ جانتے ہیں دعائیں کتنی اہم ہیں؟ خود سے پوچھیں، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی آواز خدا کے تخت کے سامنے آسمان تک پہنچے، خدا کے سامنے خوشبو بن کر؟ ڈی ایل موڈی کے لیے دعا منادی سے بڑھ کے ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، منادی کرنا نہیں سکھایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے ساری رات دعا کرنے میں گزاری؟ ساری رات کیوں؟ اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کو چننے لگا تھا جو بالکل معمولی تھے اور جنہیں خود بھی یہ نہیں پتا تھا۔ اور یوحنا باب 17 میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، جو تو نے مجھے دیے ہیں۔ وہ صلیب پر جانے سے پہلے کہتا ہے کہ اے باپ جو تو نے مجھے دیے ہیں، یعنی یہ 12 خدا کا تحفہ تھے، یسوع کے لیے باپ کا تحفہ۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑ اس کے پیچھے تھی لیکن مزدور تھوڑے تھے۔ اس نے مزدوروں کے لیے دعا کی اور باپ نے کہا یہ لو، اور پھر اس نے انہیں بھی یہی دعا کرنے کو کہا۔ یسوع کے بہت سے شاگرد تھے، اس نے صرف 12 کو رسول چنا۔ لوکا 10 میں 70 شاگردوں کو 2-2 کر کے بھیجا گیا۔ بہت سے شاگرد تھے، لیکن اب وہ صرف شاگرد نہیں تھے، اب وہ رسول بن گئے تھے۔ اور کس کو یہ فرق پتا ہے؟ رسول اور شاگرد میں کیا فرق ہے؟ ایک طالب علم ہوتا ہے، جیسے یہاں بہت سے بیٹھے ہیں اور یہ رہے، لگتا ہے آپ گھل مل گئے ہیں۔ لفظ رسول اور میتھمیٹکس کے لفظ کا ماخذ ایک ہی ہے، میتھمیٹکس۔ پہلا طالب علم ہے، سیکھنے والا، اور ہم سب کو شاگرد ہونا چاہیے، لیکن یسوع کو پارٹنرز چاہیے تھے اور اس نے انہیں رسول کہا۔ یسوع کو خود بھی رسول کہا گیا۔ عبرانیوں باب 3 میں اسے رسول اور ہمارے اقرار کا سردار کاہن کہا گیا۔ لاطینی کا ایک ترجمہ اسے اور آسان بنا دیتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ ایک مشنری۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جو بھیجا گیا۔ یہی مطلب ہے، بھیجا گیا۔ اب وہ سیکھنے والے شاگردوں سے بدل کر جانے والے بن گئے تھے۔ اب صرف سیکھو نہیں بلکہ اب جاؤ بھی۔ بحیرہ مردار اور گلیل کی جھیل میں یہی فرق ہے۔ دونوں میں ایک سا پانی ہے، لیکن ایک سے پانی باہر نکلتا ہے، اور یوں گلیل کی جھیل میں زندگی ہے اور دوسرے میں کوئی نکاسی نہیں۔ وہی پانی واپس آتا ہے اور ہر چیز مر جاتی ہے۔ آپ شاگرد بنا رہے ہیں، آپ گلیل کی جھیل ہیں، یہ بحیرہ مردار۔ اب وہ اگلا قدم لے رہے تھے، اب وہ جائیں گے۔ اب وہ صرف سننے والے نہیں ہیں، وہ اس کے اختیار کے ساتھ اس کی بادشاہی قائم کریں گے۔ وہ انہیں چابیاں دے گا۔ آپ اس بارے میں جو بھی سوچیں۔ 12 کیوں؟ اس نے 12 کیوں چنے؟ 7 یا 13 کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ابھرتا ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نمبر میں کیا خاص بات ہے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے، بعد میں وہ متی 19 میں ان سے کہتا ہے، تم 12 جو میرے پیچھے ہو لیے، 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یاد رکھیں، یہودی یہ بات نہیں بھولے تھے کہ اس نے 12 رسول منتخب کیے۔ یہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی قیادت کے متبادل کے لیے حکمت عملی تھی۔ نیا دور ہے اور ہمیں 12 نئے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔
کیونکہ پرانے کھو گئے، وہ سمجھ گئے تھے، وہ جان گئے تھے اس بات کو، سو اس نے انہیں چنا۔ آئے انہیں دیکھتے ہیں۔ شمعون، جسے پترس بھی کہا گیا، اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب اور یوحنا 2 بھائی، فلپس اور برتلمائی، متی اور توما، حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتس، یعقوب کا بیٹا یہودا اور یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا۔ کوئی بھی تربیت یافتہ کاہن نہیں تھا، کسی کو کوئی تجربہ نہیں تھا بائبل سٹڈی کا یا شریعت کی تعلیم دینے کا، صرف عبادت خانے میں بنیادی باتیں سیکھنے کا تجربہ تھا، ورنہ وہ عام لوگ تھے۔ اس فہرست میں پترس ہمیشہ سب سے پہلے اور یہودا اس کا پکڑوانے والا آخر میں ہوتا ہے۔ ایسے عام سے لوگ ہی کیوں؟ سوچیں یسوع نے ایسے عام سے لوگ کیوں چنے؟ ان میں آپ اپنا عکس بھی دیکھیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ عام آدمی ہی کیوں؟ کوئی ایک ربی کیوں نہیں؟ دوستو، آسمان کی بادشاہی عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے اولین الفاظ یہ ہوں گے، مبارک ہو تم غریب، بھوکے اور رونے والے لوگ، خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ وہاں مختلف درجے بن گئے تھے، بہت فرق تھا عام لوگوں میں اور ان میں جو خدا کو جانتے تھے۔ یسوع مسیح ایک چرنی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا استقبال کرنے والے گندے، غلیظ، بدبودار چرواہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے خدا نے کہا اب کوئی دیوار نہ ہوگی میرے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے مجھے محبت ہے۔ اور مذہبی نظام میں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ چرچ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ خود کو اس قابل نہیں جانتے۔ مذہبی تقسیم ختم کر دی گئی۔ سو وہ دعا کرنے گیا، اے باپ، اور باپ نے کہا تمہیں مدد چاہیے؟ اچھا، کون ہے وہ؟ پترس۔ اور یسوع یقیناً اپنے باپ کے ساتھ کھل کے بات چیت کرتا تھا۔ پترس، وہ بڑبولا، واقعی؟ اور یہودا اسکریوتی کو بھی چنو۔ یہودا؟ تمہیں پتا ہے وہ چور ہے؟ ہاں بیٹے، میں جانتا ہوں، لیکن یہی بہتر ہے۔ اور اس نے چن لیے، اس نے اپنے باپ کے حکم کو رد نہیں کیا۔ آج ہم میں سے کوئی بھی کسی قاتل کو اپنا شاگرد بننے کے لیے کبھی منتخب نہیں کرے گا یسوع کے سوا، کیونکہ اسے باپ نے کہا۔ پھر یہ لوگ مشہور ہو گئے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا سوچیں۔ انعام سے لوگوں کے نام، باب، باربر، صحیح؟ یہ لوگ دنیا کی تاریخ میں سب سے با اثر لوگ بن گئے۔ یسوع کے علاوہ یہ لوگ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر لوگ ہیں، جو شاید اپنے گاؤں سے بھی کبھی باہر نہ نکلے ہوں۔ اور وہ عام سے ماہی گیر تھے۔ دراصل ان کے نام دنیا بھر میں آج تک مقبول ترین نام ہیں، خاص کر مغرب میں۔ آپ میں سے کتنے کسی یوحنا کو جانتے ہیں یا کسی پترس کو؟ بتاتے رہیں۔ توما، اندریاس، یعقوب، برتلمائی، فلپس، یہ بائبل کے نام ہیں۔ ان لوگوں کے نام پترس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا میرا نام دنیا بھر میں مشہور ہوگا۔ یقیناً اس نے نہیں سوچا ہوگا، بلکہ شاید یہ سوچا ہو، یسوع اب تو مجھے پہچان لو۔ ان لوگوں کے نام لکھے جائیں گے ابدی شہر میں۔ مکاشفہ 21 نئے یروشلم میں اس کی بنیاد پر 12 نام لکھے ہیں۔ ان کے نام یہودا کا نام نکال کے، اور انہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ یسوع دعا کر رہا تھا اور وہ سو رہے تھے۔ یسوع سن رہا تھا کہ پترس صلیب پر الٹا مصلوب ہو کر مرے گا، لیکن وہ دروازے کھولے گا اور غیر ایمانداروں کا چرچ بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے باپ، اور کون؟ اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے بھائی یوحنا کو چنو، اور تم یقیناً اسے پسند کرو گے، اور وہ طویل عمر پائے گا اور بوڑھا ہو کر مرے گا۔ اور پھر اس نے پوری فہرست بتائی۔ آئیے ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اولین کلیسیا اور ابتدائی شاگرد کیسے تھے۔ یہ نہیں کہ میں ایسے لوگوں کو چنوں گا جو میری طرح کے ہوں۔ اگر یسوع ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا تو اسے ایک شاگرد بھی نہ ملتا۔ ٹھیک؟ پترس، متی اس سے اولین کہتا ہے، پہلا، اس لیے نہیں کہ وہ پہلے چنا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اندریاس اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔
لیکن اس جماعت میں وہ سب سے آگے تھا، سب کا رہنما۔ کیسی شخصیت تھی اس کی؟ اپنے چرچ میں سوچیں، یہاں کون ہے پطرس جیسا؟ نہیں، ان کے نام نہ لیں، صرف سوچیں کہ پطرس جیسا کون ہے؟ گرم مزاج، گرم جوش، غلط گھر کا دروازہ توڑ کر پھر معذرت کرنے والا۔ ٹھیک، پطرس، میں نے کہا نام نہ لیں، وہ اندرونی حلقے کا حصہ تھا۔ یسوع کو سب سے زیادہ اسی نے سنا، شاگردی کی سب سے زیادہ ضرورت بھی اسے ہی تھی۔ کنٹرول کرو پطرس، کنٹرول کرو، صحیح؟ اور پھر خدا نے اسے استعمال کیا بڑی قوت کے ساتھ۔ وہ صرف ایک ماہی گیر تھا۔ اس نے نئے عہد نامے کے 2 خط لکھے جن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ابلیسی حملوں سے خبردار رہو اور بائبل کو نہ بھولو۔ یہ لکھا پطرس نے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ آخر میں وہ منادی کے لیے روم پہنچ گیا، اور جب وہ روم میں تھا تو نیرو نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ اسے پتا چل گیا اور وہ وہاں سے نکل پڑا، اور روم سے نکلتے وقت اس نے یسوع کے وہاں آنے کی رویا دیکھی۔ اس نے پوچھا، خداوند تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، میں دوبارہ مصلوب ہونے آیا ہوں۔ اور پھر وہ واپس مڑ گیا اور سمجھ گیا کہ اب مرنے کا وقت ہے۔ وہ واپس گیا اور مرا، لیکن صلیب پر اس کی اپنی درخواست پر اسے الٹا مصلوب کیا گیا، کیونکہ وہ یسوع کے انداز میں برابری نہیں چاہتا تھا۔ جس رات یسوع نے دعا کی تب اسے یہ نہیں پتا تھا۔ پطرس کا بھائی اندریاس یوحنا استباغی کا پیروکار تھا، لیکن فوراً ہی یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ ہم اندریاس کی شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کلام میں کچھ جگہوں پر اس کا ذکر ہے، لیکن وہ زیادہ سامنے نہیں آیا کرتا تھا پطرس کی طرح۔ لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو یسوع کے پاس لا رہا ہوتا ہے۔ پطرس، آؤ دیکھو، یہ مسیح ہے۔ اور یاد ہے کہ جب وہ لوگ بھوکے تھے تب اندریاس بڑبڑا رہا تھا، ہم اتنے لوگوں کو کھانا کیسے دیں گے؟ وہ منطق والا رسول تھا، لیکن وہ کھانے کی تلاش میں پھرا۔ یہاں کسی کے پاس کھانا ہے؟ اے چھوٹے لڑکے، ادھر آؤ ذرا میرے ساتھ۔ اور وہ اسے یسوع کے پاس لے گیا۔ اور پھر آخر میں جب وہ یروشلم میں تھے، یہودی اور یونانی دور دور رہتے تھے، وہاں کچھ یونانی تھے جو یسوع سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ اسے ملنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں اندریاس کو دیکھا، جس نے ان سے کہا، آؤ میں تمہیں ملاتا ہوں۔ ایسی شخصیت تھی اس کی۔ ہمارے چرچ میں کوئی ایسا ہے جو ہر وقت لوگوں کو بلاتا ہو کہ آؤ سنو، یہ کیا شاندار بات ہے۔ ایسے لوگ عظیم مناد نہ سہی لیکن بہت اچھی دعوت دیتے ہیں۔ وہ تعلیم کے لیے ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ اندریاس ایسا ہی تھا۔ روایت کے مطابق جب اس نے ایک صوبائی گورنر کی بیوی کو پیغام سنایا تو اسے مارا گیا۔ کوئی اس بچے کو چپ کرائے ذرا۔ وہ ایمان نہ لائی لیکن اپنے خاوند کو بتا دیا، اور انہوں نے اسے صلیب دے دی، ایکس کی شکل کی صلیب، اور وہ مرنے سے پہلے 2 دن تک صلیب پر لٹکا رہا اور ہر آنے والے کو منادی کرتا رہا۔ ایسے تھے یسوع کے شاگرد۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، دلی لگن۔ ان سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں تھی، لیکن وہ سب دل سے ساتھ تھے۔ یعقوب، اندرونی حلقے والے 3 میں سے ایک اور، وہ بہت جوشیلا تھا۔ یسوع نے اس کا نام رکھا گرج کا بیٹا، شاید اس لیے کہ اس کی آواز بہت بلند تھی۔ ہے سب سن لو، مجھے یسوع سے محبت ہے۔ میرے ذہن میں ایسے لوگ آ رہے ہیں۔ روایات کے مطابق اس نے اسپین کا سفر کیا۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں یہودی آباد کار ہیں اور وہ انہیں مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ پھر وہ یروشلم واپس آیا اور رسولوں میں سے سب سے پہلے اسے مارا گیا۔ کیونکہ اگرپا بادشاہ یہودیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس نے تلوار سے یعقوب کو مار دیا۔ اعمال باب 12۔ دلی لگن۔ یوحنا بھی پطرس اور یعقوب کے ساتھ اندرونی حلقے میں تھا، جو ہر جگہ یسوع کے ساتھ ہوتے تھے۔ یوحنا یعقوب کا چھوٹا بھائی تھا، کم سن لڑکا، ٹھیک؟ اس کی عمر پطرس سے کم تھی، کیونکہ جب وہ قبر کی طرف دوڑے جا رہے تھے تو اس نے پطرس کو اس دوڑ میں ہرا دیا، لیکن کم سن تھا تو قبر میں داخل نہ ہوا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور پطرس ہانپتا کانپتا اس کے پیچھے پہنچ ہی گیا، اور وہاں اسے ایک سرپرائز ملا۔ وہ بھی گرج کا بیٹا تھا۔ یوحنا اور یعقوب گرج کے بھائی تھے،
اور یسوع نے اس کی زندگی ایسے بدلی کہ یوحنا کی انجیل کے مطابق یسوع یوحنا کو عزیز رکھتا تھا۔ یوحنا کہتا ہے کہ ایک چیز کا مجھے یقین ہے، یسوع کو مجھ سے محبت ہے، اور وہ پوری لگن کے ساتھ ساری زندگی منادی کرتا رہا۔ ایک پیغام، بھائیوں میں محبت کا پیغام۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ تم اتنے سادہ سے پیغام کی منادی کیوں کرتے ہو، تو 90 سال کی عمر میں اس نے یہ کہا کہ بس یہی کافی ہے، محبت۔ وہ پوری دنیا میں با اثر ٹھہرا۔ یوحنا نے اور تحریروں کے علاوہ یوحنا کی انجیل بھی لکھی جو یسوع کی الوہیت بیان کرتی ہے۔ یوحنا کی انجیل آپ کو بتاتی ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اس نے کلیسیا کو 3 خط لکھے اور مکاشفہ کی کتاب جو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مستقبل۔ یروشلم کی تباہی سے کچھ پہلے اسے یسوع کی نبوت یاد آئی۔ لوکا 21 میں جب تم یروشلم کو فوجوں میں گھرا ہوا دیکھو تو پہاڑوں پر بھاگ جاؤ، اور یسوع کی خبرداری کے مطابق بہت سے مسیحیوں نے ایسا کیا بھی۔ سو وہ پہاڑوں پر بھاگ گیا اور پھر افسس جا پہنچا، اور بالآخر نیرو کو اس کے بارے میں پتا چل گیا اور وہ آخری رسول تھا۔ اسے پکڑا گیا اور رومی محافظ اسے مارنے کے لیے روم لے آئے، ابلتے تیل میں ڈال کر مارنے کے لیے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اور چونکہ رومی تو ہم پرست تھے اور وہ ابلتے تیل سے بچ نکلا، تو انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اسے مارو نہیں، کہیں بھیج دو، بس ایسی جگہ جہاں وہ مسیحی عقائد پھیلانے کے قابل نہ ہو۔ اور اسے پتمس کے جزیرے پر بھیج دیا جہاں اس نے میرے اور آپ کے لیے بائبل کی اہم ترین کتاب لکھی جب وہ اکیلا تھا۔ خدا کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آخر میں وہ بڑے دشمن کی موت کے بعد نروا نے اسے آزاد کر دیا اور وہ افسس پہنچا اور وہاں کلیسیا کے ساتھ باقی زندگی گزاری۔ محبت کا پیغام دیتا رہا اور یسوع کی ماں کی دیکھ بھال کرتا رہا، مریم، جو ابھی زندہ تھی۔ کوئی ایسا ہے جس کی زندگی محبت 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 ہو؟ یہ اس کا تحفہ تھا۔ پھر فلپس تھا۔ یوحنا 1:44 کے مطابق وہ اسی شہر سے تھا، پطرس اور اندریاس کے شہر سے۔ یہ تھا فلپس، ایک عملی آدمی۔ فلپس بہت عملی سوچ رکھنے والا، منطقی سوچ رکھنے والا تھا۔ ایسا تھا فلپس۔ یہ وہ تھا جس نے یسوع سے کہا، اتنے لوگوں کے لیے ہم روٹی کہاں سے جا کے خریدیں؟ یہ عملی سوچ تھی۔ یہ وہی شخص ہے جب یوحنا 14 میں جب یسوع نے کہا کہ تم نے باپ کو دیکھ لیا ہے، تو اس نے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی کافی ہے۔ تب یسوع نے اس سے کہا، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اور فلپس نے سوچا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عملی اور منطقی رسول، ایسا شخص جو کسی معاملے کی ساری تفصیلات جاننا چاہتا ہو۔ ہاں، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجھے کچھ تفصیلات دے دو، اوکے؟ اس نے زیادہ تر منادی گلتیا کے علاقے میں کی، جسے آج ہم ترکی کہتے ہیں، اور اس نے بھی ایک رومی افسر کی بیوی کو منادی کی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ ایمان لائی۔ جسے اندریاس نے منادی کی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی اور وہ مارا گیا تھا۔ یہ ایمان لائی لیکن وہ پھر بھی مارا گیا۔ برتلمائی، یہ شخص کون ہے؟ پراسرار رسول۔ زیادہ لوگ متفق ہیں کہ یہ دوسری فہرست میں نتھانیل ہے۔ میں اسے متضاد شخصیت رکھنے والا رسول کہوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بائبل میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور دعوت دینے والا رسول وہ کون سا تھا؟ اندریاس نے اسے یسوع سے ملنے کی دعوت دی۔ وہ یسوع ناصری ہے، اور اس شخص نے یہ بات سن کر ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصرت کا گھٹیا شہر۔ یہی مطلب تھا اس کا۔ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ ناصرت سے نکلنے والا مسیح؟ یہ ایک انتہا تھی۔ اس کے پہنچنے پر یسوع نے کہا، یہ اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اندریاس کے پہنچنے سے پہلے میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، اور وہ بولا، تو مسیح ہے، خدا کا بیٹا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی شخصیت متضاد تھی۔ وہ کبھی کیسا ہوتا تھا، کبھی سست، کبھی چست، ٹھیک؟ لیکن اس میں بھی دلی لگن تھی، اور یسوع کے جی اٹھنے کے بعد وہ ایران گیا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کتنے رسول ایران اور عراق گئے۔ حیرت ہوئی، ترکی، ایران، عراق، جو آج اسلام کا مرکز ہے۔ کبھی رسولوں کا
مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور وہ ایران گیا اور وہاں اس نے منادی کی، اور روایت کے مطابق وہ بہت بے غرض تھا۔ اس کی شخصیت نہ صرف متضاد تھی بلکہ بے غرض بھی۔ اس نے متی کی انجیل کا ترجمہ کیا۔ اس نے خود انجیل نہیں لکھی، لیکن متی کی انجیل کو ہندوستان کی ایک زبان میں ترجمہ کیا، ہم نہیں جانتے کون سی زبان، اور پھر وہ ہندوستان میں متی کی انجیل بانٹتا رہا، پورے ہندوستان میں، اور پھر 68 عیسوی کے آس پاس کسی نے اسے مار دیا، اور پھر متی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں اس کا دوسرا نام نہیں معلوم۔ یسوع سے پہلے اس کی زندگی پر ہمیشہ کا دھبا لگ چکا تھا۔ متی محصول لینے والا، سب اس کو یہی کہتے تھے، صرف متی نہیں بلکہ محصول لینے والا، تو وہ ساری عمر کے لیے محصول لینے والا ٹھہرا۔ کیا ہم اسے بھول سکتے ہیں؟ یہودی محصول والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ غدار، بکے ہوئے، رومی، ٹھیک؟ لیکن اس نے انجیل لکھی۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے یہودیوں کے لیے انجیل لکھی، اور یہ انجیل یہودی بہت بہتر سمجھ سکتے تھے۔ اس نے جگہ جگہ پرانے عہد نامے اور نبیوں کے حوالے دیے جن پر ان کا ایمان تھا۔ روایت کے مطابق وہ ایتھوپیا گیا اور وہاں وہ منادی کرتے ہوئے مارا گیا۔ توما، جس کا ایک نام توام بھی تھا، یعنی جڑواں، اور اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جڑواں ہو، یا پھر شاید لوگوں کی نکالی کرتا ہو، پتہ نہیں، لیکن اس بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا ہو گیا۔ شک کا صرف ایک لمحہ، خداوند کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر۔ شاید آپ کو بھی شک ہوتا، ایک لمحے کے لیے تو شاید ان سب نے شک کیا۔ اماؤس کی راہ پر جاتے شاگردوں نے عورتوں کی بات کا یقین کیا؟ نہیں کیا۔ کیا پترس اور یوحنا نے یقین کیا؟ نہیں کیا۔ سو یسوع ظاہر ہوا، توما وہاں نہیں تھا، انہوں نے اسے بتایا اور اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ سو اس پر شک کرنے والے کا لیبل لگ گیا۔ جو خود شک کر رہے تھے انہوں نے اسے شک کرنے والا کہا۔ اس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا، جیسے تم بھی نہیں کر رہے تھے 5 منٹ پہلے۔ اور اسے بے اعتقاد کہا گیا۔ روایت کے مطابق وہ بے اعتقاد نہیں تھا، اس کا نام ڈائنامائٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ شخص بہت بہت زوراور تھا۔ اس نے بابل میں پہلا چرچ قائم کیا۔ پترس اور پولوس کو چھوڑ کر وہ باقی سب رسولوں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو ایمان میں لایا۔ اور روایت کے مطابق وہ چین تک گیا، چین تک سفر کیا اس نے، اور وہ بھی پیدل۔ وہ منادی کرتا رہا اور بالآخر جیسن جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ہندوستان کے تمام مسیحیوں کا کہنا ہے کہ توما ہی ان کے پاس انجیل لے کر آیا تھا۔ اور کیرالا جو ہندوستان کی جنوب مغربی بندرگاہ ہے، وہاں 2% مسیحی ہیں، اور یہ 2% مسیحی اس لیے ہیں کہ توما نے وہاں انجیل کی منادی کی۔ اور پھر وہ تامل ناڈو گیا جہاں چنئی کا ایئرپورٹ ہے جس سے ہم ہمیشہ سفر کرتے ہیں۔ چنئی کو پہلے مدراس کہا جاتا تھا۔ میں اس کی پہاڑی پر گیا ہوں جہاں اسے مارا گیا تھا۔ انڈینز نے اسے قتل کر دیا تھا۔ لگن تھی اس کی۔ توما بے اعتقاد کی۔ حلفئی کا بیٹا یعقوب، چھوٹا یعقوب، جسے میں ماں کا رسول کہتا ہوں، کیونکہ مرکز 15 میں یسوع کے پیچھے آنے والی عورتوں کا ذکر ہے جو اس کی خدمت کرتی تھیں، ہے نا؟ ایک یعقوب کی ماں تھی، وہ ماں سے کبھی دور نہیں ہوا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ یسوع کے پیچھے آتی۔ ماں ذرا چھوڑ دو ہمیں۔ کبھی آپ کی ماں نے ایسا کیا؟ اس کی ماں نے کیا۔ روایت کے مطابق اس نے مرنے تک مصر میں منادی کی، پوری لگن۔ شمون زیلوتس بیچارہ، اس کی زندگی پر بھی پرانی زندگی کا دھبا لگا تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متی اور مرکز کی انجیلوں میں اسے شمون کنانی کہا گیا، جو عجیب نام ہے کیونکہ کنانی اس سے پہلے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ لیکن عبرانی میں کنا کے لیے کیا لفظ ہے؟ اندازہ کریں ذرا، زیلوتس۔ اور جب آپ بائبل میں شمون کنانی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شمون زیلوتس۔ انہوں نے بس یونانی میں اس کا ترجمہ کر دیا۔ زیلوتس یعنی پرجوش۔ کن باتوں میں پرجوش تھا وہ؟ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ پرجوش تھا رسول ہونے میں، اس لیے وہ زیلوتس ہے، لیکن اسے رسول بننے سے پہلے بھی یہی
نام دیا گیا تھا، اور اس دور میں زیلتس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ محصول لینے والوں کو قتل کرنے والا۔ یہ سچ ہے۔ زیلتس وہ لوگ تھے جیسے آج کے دور کے حریت پسند باغی یا دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو اسرائیل اور یروشلم کی تباہی کا باعث بنے اپنی ہی قوم کے لیے۔ وہ ہمیشہ روم سے جنگ کرتے تھے۔ یہ ہے زیلتس، اور میرے خیال میں یہ شاندار بات ہے۔ سوچیں آپ کے چرچ میں ایسے کون سے دو لوگ ہیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے؟ یسوع کو ایک بڑبولا، ایک خاموش تباہ، ایک محبت کرنے والا، ایک زیلتس اور ایک غدار مل چکے تھے۔ یسوع نے ساری رات دعا کی، اور سوچیں باپ نے اسے اگلا نام کون سا دیا؟ اور ہاں، شمعون زیلتس۔ واو! کیا ہم بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ شمعون زیلتس اور متی محصول لینے والا۔ اوکے۔ اور وہ ساتھ تھے، اور انہوں نے خدا کے جلال کے لیے مل کر کام کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو ایک جسم کا حصہ بنایا ہے تو آپ کو مل کر کام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہاتھ ہوں اور وہ پاؤں۔ جوتا ہاتھ میں نہ پہنے۔ ہر کوئی اپنا کام کرے۔ یہی ہے دعا کی قوت اور شاگردی کی ضرورت۔ امکان تھا کہ شاگرد آپس میں لڑتے۔ شمعون خنجر رکھ دو۔ ٹھیک۔ شمعون مصر گیا، دریائے نیل تک منادی کی، افریقہ کے اندر تک گیا، منادی کی، بپتسمے دیے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ افریقہ پہنچا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یعقوب کا بیٹا یہودا، جسے تھیڈیس یا لیبیس بھی کہا جاتا ہے، وہ بیچارہ اسکریوتی کا ہم نام تھا، اور اس وجہ سے اسے ایک اور نام ملا کہ یہ وہ فلاں نہیں ہے۔ یہودا جو اسکریوتی نہیں، یہ اس کا نام تھا۔ اوہو، میرا نام بدل کر تھیڈیس رکھ دو۔ اور اسے تھیڈیس کیوں کہتے؟ وہ صرف فرق کے لیے۔ روایت کے مطابق وہ آرمینیا گیا جو بحیرہ کیسپین پر ہے، اور شام اور ایران بھی، اور وہ ایرانی شہر تبریز میں مارا گیا اور وہیں دفن ہوا۔ اور پھر ایک غلط انتخاب، اسکریوتی، یہودا اسکریوتی، عبرانی زبان میں کیریات کے شہر سے، یہودا کیریات والا۔ اس نام کے دو گاؤں ہیں۔ شیطانی غدار۔ آپ چنتے اسے خدا کی بادشاہی کی کنجیاں دینے کے لیے؟ آپ اسے چنتے؟ یسوع کو یہ پہلے سے پتا تھا۔ اسے باپ نے چننے کو کہا۔ یوحنا 6 میں وہ کیا کہتا ہے؟ پترس نے کہا، اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ تو مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور یسوع اس کا جواب دیتا ہے، کیا میں نے تم 12 کو چن نہیں لیا؟ اور تم میں سے ایک شیطان ہے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ ہم ایمان لائے۔ یسوع کہتا ہے، نہیں، تم سب نہیں، کیونکہ تم میں سے ایک مجھے مروانا چاہتا ہے۔ تم میں سے ایک شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا تھا، کیونکہ یہی اسے پکڑوانے کو تھا۔ یسوع کو اس کا پتہ تھا۔ ابتدا سے ہی یسوع اپنا قاتل بھی چن لو۔ کیا ہوتا اگر وہ انتخاب کر سکتا، یہ شخص یا یہ؟ یہودا اسکریوتی۔ اس نے قاتل کو کیوں چنا؟ اگر کبھی آپ سمجھیں کہ زندگی میں آپ کے ساتھ برا ہوا، ہر چیز الٹ ہو گئی، میں بدقسمت تھا، لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، میرے ساتھ یہ بالکل انصاف نہیں ہوا، تو پھر اپنے آپ سے صرف یہ سوال پوچھیں، یسوع نے چناؤ کرتے وقت کیا کیا کہ وہ غدار کو چنے یا نہیں؟ اس نے وہی کیا جو باپ نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رومیو 8:28 کی حقیقت جانتا تھا۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سب چیزیں مل کر۔ میں نے یہودا کو چنا کہ کوئی مجھے مارے۔ وہ شاگرد بنانے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر شاگرد برے نکلیں تو مایوس نہ ہوں، بس خدا کی مانتے چلے جائیں۔ وقت کم ہے، میں شاید بہت ہی تفصیل میں گیا ہوں۔ اب مجھے چند اور آیات پر بھی کچھ بات کرنی ہے۔
अब अगली आयत। और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की एक बड़ी जमात और 12 रसूल थे और लोगों की एक बड़ी भीड़ जो यहूदिया और यरूशलेम से थी। ये बहुत ज्यादा लोग थे और सूर और सैदा के बहरी किनारे से, जो उसकी सुनने और बीमारियों से शिफा पाने के लिए आई थी, और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे। ये बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं, और अगर इस लफ्ज के मफहूम में जाएं तो इसका मफहूम यह बनता है कि भीड़ उस पर चढ़ी आती थी, लहरों की तरह चढ़ी आती थी। सो उसके चलते हुए वो उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लिखा है कि उसमें कुव्वत थी। यीशु मसीह में कुव्वत थी, क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी और सबको शिफा बख्शती थी। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। और यहां वो किससे बात कर रहा है, किसे कह रहा है? लिखा है शागिर्दों से, और शागिर्द बनने वालों के लिए यह पहला सबक है। उसने शागिर्दों पर नजर की, ये उसके रहनुमा थे, रसूल थे, और उसने कहा, आओ मेरे शागिर्दों, मेरे रसूलों, मैं तुम्हें बताता हूं कि शागिर्दी क्या है। तुम गरीब मुबारक हो कि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। इसमें क्या बरकत है? किसे गरीब होना पसंद है? कौन कहेगा कि गरीब होने में खुदा की बरकत है? लेकिन इसमें आपके लिए सबक है, जाहिरी चीजों को ना देखें। एक शागिर्द पौलुस ने बाद में लिखा, देखी हुई नहीं अनदेखी चीजों पर नजर करो, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं। आपकी दौलत आर्जी है, लेकिन अनदेखी चीजें अब्दी हैं। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। अब मालो दौलत के बारे में हमारा नजरिया ठीक नहीं है। हमें गरीबों पर तरस आता है। क्यों? हमें क्यों तरस आता है? जबकि यीशु ने तो यह कहा, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। हम अमीर हैं। क्या आप अमेरिका में लोगों की भीड़ यीशु के पास आते देखते हैं? नहीं। क्या दूसरे मुल्कों में होता है? जी। क्यों? कि वो गरीब हैं। इस पर शागिर्द इतने उलझे कि उन्होंने उससे पूछा कि दौलतमंद नहीं तो फिर कौन निजात पा सकता है? और अब चूंकि वक्त कम रह गया है, इसलिए मैं इनफिरादी शागिर्दी पर बात करूंगा। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि अमीर लोग आपकी खिदमत का मरकज नहीं हो सकते। ओह, यूं तो बहुत से लोग निकल गए। वो एक बुनियाद रख रहा है, और यह चीज अक्सर सिखाई नहीं जाती कि इस दुनिया में मालो दौलत का कोई वादा नहीं किया गया है। उनके लिए इस जिंदगी का वादा नहीं है, बल्कि शायद यह एक रुकावट है। यीशु के पैरोकारों के लिए अजर और इत्मीनान का वादा आज के लिए नहीं है। दरअसल एक शख्स ने जब उससे कहा, मेरे भाई से कह कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे दे, क्योंकि यह मेरा हक है, उसने कहा, खबरदार, किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। फिर एक और शख्स से कहा जो उसके पास आया, यीशु ने कहा, सब ठीक है, बस जा और अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और वो ना कर सका। अव्वल तीमुथियुस 6:10 में जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। सिर्फ जर नहीं, बल्कि जर की दोस्ती। मत्ती 13 में वो एक तमसील कहता है कि एक जमीन है जो बहुत अच्छा फल ला सकती थी, लेकिन दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उसको तबाह कर देता है। दौलत का धोखा और फरेब कलाम को बेफायदा करके रख देता है और वो बेफल रह जाता है। तो गरीबों के बारे में यीशु यहां यही कह रहा है कि गरीब मुबारक हैं। खुदा की बादशाही तुम्हारी है, ये नहीं कि होगी। तुम पहुंच गए हो, वेलकम, आ जाओ मसीह के पास। दुनिया के अमीर तरीन लोग ये नहीं खरीद सके। मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं? मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, अपनी दौलत छोड़ दे, गरीब बन और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जा। और मुझे खुद से पूछना है कि क्या मैं दौलत के मामले में शागिर्द जैसा हूं, या मैं हर वक्त उसे कमाने और संभालने में रहता हूं। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। भूखे लोग जानते हैं कि उन्हें दुनिया में उनका हिस्सा नहीं मिला।
भूखे ये जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला। वो अपनी एक फितरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते। लोग कोशिश करते रहते हैं और खुदा इस बारे में यशायाह 55 आयत 2 में लिखता है, तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, जो चीज अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। यस्सु यूहन्ना के 6 बाब में भूखे लोगों को रोटी देता है। जब वो दरिया पार करके उसके पीछे चले आए थे, उसने कहा, रोटी के लिए मेरे पीछे ना आओ, सड़ जाने वाली खुराक के लिए मेहनत ना करो, मैं हूं जिंदगी की रोटी। अपने अगले खाने के बारे में सोचना छोड़ दो, अब्दी जिंदगी पर अपनी नजर रखो। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। यीशु बार बार यह करता है और यह बताता है कि असल भूख जिस्मानी नहीं, इस सारी दुनिया की असल भूख जिस्मानी नहीं है। आप मुझे बताएं, किसने थैंक्सगिविंग पर बड़ी दावत खाई? किसने बड़ी दावत की? और कौन नहीं करता ऐसी बड़ी दावत? बहुत कम होंगे ऐसे लोग। ठीक, इस मौके पर हम खुराक अपने अंदर ठूंस लेते हैं, कभी एक डिश, कभी दूसरी डिश, कभी मीठी डिश, कभी केक, और फिर उसके बाद आज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। भूख लगी है आपको? ज्यादातर को लगी होगी। क्या आप आसूदा हुए? आप इंसानी हदों से ज्यादा खाकर आसूदा हुए? नहीं। पता है क्यों? दुनिया की कोई चीज आसूदा नहीं कर सकती। यीशु के पीछे चलने का फैसला करने वाले, क्या आपको अभी तक किसी और रास्ते की तलाश है? क्या आप जीने की कोई और वजह ढूंढते हैं? क्या जो यीशु में मिला आप उस पर आसूदा हैं? आप फर्क जानते हैं? एक बार खाना पेश किया गया तो यीशु ने कहा, मुझे भूख नहीं, मैं खा चुका हूं। यूहन्ना 4 में उन्होंने पूछा, किसने खाना दिया इसे? उसने कहा, तुम नहीं जानते, मेरा खाना यह है कि भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। यीशु को अपने पेट से बढ़कर प्यार करें, और यह बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस्म खाना मांगता है। सो मैं पूछता हूं कि अगर आप शागिर्द हैं, क्या आपकी तरजीह आपका मालो दौलत है या आपकी दुनियावी आसूदगी है या यीशु मसीह? क्योंकि मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मालो दौलत पर तवज्जो ना दें, खाने पर तवज्जो ना दें और अपने गम में ना घुलते रहें। ये अल्फाज सुने जो खुदावंद ने आपसे अपने शागिर्दों से कहे, मैं सच कहता हूं तुम तो रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। यीशु के पास आओगे तो रोगे, मातम करोगे और दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन होगे लेकिन परेशान ना होना, तुम्हारा गम खुशी बन जाएगा। तुम्हें अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किलात आती ही हैं। लोग मरते हैं, हादसे होते हैं, कैंसर हो जाता है, नौकरियां चली जाती हैं, घर को आग लग जाती है। लेकिन अगर आपका दिल खुदावंद में कायम है तो ये महज दुनिया के आर्जी किस्म के गम हैं, गुजर जाते हैं। मैं बार बार अपने बच्चों से यह कहता हूं, आज से 100 साल बाद तुम्हें इन सब की फिक्र भी नहीं होगी। अब्दी जिंदगी के लिए जिएं। तुम जो अब रोते हो, पौलुस ये अल्फाज कहता है, हम हिम्मत नहीं हारते, गो हमारी जाहिरी इंसानियत जाइल होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़ाद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती चली जाती है। एक अब्दी जलाल। मैं जॉन वेस्ली के अल्फाज दोहराऊंगा। जॉन वेस्ली का कहना है, मैं हर चीज की कीमत इस नजर से देखता हूं कि अब्दी जिंदगी में उसकी कदर क्या होगी। क्या शागिर्द की नजर ऐसी होनी चाहिए? जी हां, ऐसी ही होनी चाहिए। जब इब्ने आदम के सबब लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। यही शागिर्दी है। यह एक हकीकत है कि आप यस्सु के पीछे चलेंगे तो दुनिया नफरत करेगी। और यहां मैं एक बार फिर से लेनर्ड रेवनहिल की बात दोहराऊंगा, अगर वो दुनिया के पाकतरीन शख्स के साथ ना चल सके तो तुम्हारे साथ कैसे चलेंगे? यीशु ने कहा, उन्होंने मुझे दुख दिया, वो तुम्हें भी दुख देंगे। उन्होंने मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे। दुनिया आपसे प्यार करे तो अच्छी बात नहीं, कुछ ना कुछ गलत है। और एक बात मैं आप पे वाजे कर दूं कि अमेरिका में ये
तासुर दिया जाता है कि आप यस्सु के पीछे चलेंगे तो आसमान से दौलत बरसेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, आप लाखों साल जिएंगे और हर कोई आपसे बहुत मोहब्बत करेगा। ऐसी मसीहियत सिखाई जा रही है आज। ये शागिर्दी नहीं है, ये हकीकी शागिर्दी नहीं है। ये वो नहीं है जो यस्सु ने अपने शागिर्दों को सिखाया। इसकी बजाय उसने कम से कम 2 मरतबा ये कहा वाज़े अल्फाज में, क्या तुम तैयार हो? दुनिया तुम से नफरत करेगी, हर कोई नफरत करेगा मेरे नाम के बायस। 6 माह बाद यस्सु ने फिर कहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो सुनो, तुम से नफरत करेंगे सब लोग मेरे नाम के बायस। और मजीद वाज़े करने के लिए पौलुस ने अपने आखिरी खत में लिखा, जितने मसीह के साथ दीनदारी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये होता है, और अगर आप ये समझते हैं कि सताया नहीं जा रहा तो ये सच नहीं है। आप जरा देखें कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। जहां मिट रोमनी कहता है कि रॉबर्ट जेफरी मजहबी मुतासिब है, ये यरूशलेम के सिफारत खाने को बरकत देने वाला शख्स है, क्योंकि इस मजहबी मुतासिब ने कहा यहूदी होने से निजात नहीं मिलती और मॉर्मनिज्म झूठ है। मैं पूछता हूं, क्या मॉर्मनिज्म झूठ है? हां। क्या यहूदी के लिए निजात है? नहीं। कहां से पता चला? बाइबल से। मिट रोमनी कहता है कि ऐसे मजहबी मुतासिब को दुआ नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं करनी चाहिए कि वो खुदा को जानता है। और ये मुझे मेरे कैनेडियन दोस्त जेसन स्मिथ ने भेजा है। ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज अब मंजूर शुदा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने शागिर्दों से ये हलफ लिखवाते थे कि शादी से पहले वो ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। आपने सुना? वो उस्तादों और शागिर्दों से यह हलफनामा लिखवाते हैं कि वो शादी से पहले राब्ते नहीं रखेंगे, और शादी का मतलब मर्द और औरत के दरमियान शादी। अब वो कानून की तालीम के लिए मंजूर शुदा इदारा नहीं रहे। वो 20 अंडर ग्रेजुएट और 7 के करीब ग्रेजुएट डिग्रियां दिया करते थे। ये एक यूनिवर्सिटी है और अब वो मंजूर शुदा नहीं रही। क्या ये यस्सु के नाम में खड़े होने के लिए सताया जाना नहीं है? हमारे मुल्क में मसीहियत पर हमले किए जाते थे तकरीबन 20 साल पहले, और इनमें सबसे ज्यादा जोर इर्तिकाई साइंस वालों का था। हर कोई इस पर बात करता था, हर कोई इसका दिफा करता था। वो खुद को और अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर रहे थे कि क्या इर्तिका बाइबली है या सिर्फ साइंसी है, और हमने इसका सामना किया। लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं होती। आज किस पर बात होती है? हम जिन्स परस्ती पर। आज सब हम जिन्स परस्ती पर बात करते हैं। ये सुने जरा, डेनवर में एक मसीही बेकरी पर केस चला और वो बंद हो गई क्योंकि उसने एक हम जिन्स जोड़े की दावत से इनकार किया। इसी वजह से न्यू मैक्सिको में एक मसीही फोटोग्राफर की नौकरी भी खत्म हुई। ऑरेगन में मसीही बेकरी, वर्मोंट में क्रिश्चियन होटल, न्यूयॉर्क में मसीही अस्तबल, इंडियाना में मसीही बेकरी, आयोवा में एक मसीही चैपल, इंडियाना में एक मसीही की पिज्जा की दुकान। आपको इन सब में क्या मुश्तरक नजर आता है? ये सब लोग मसीही हैं, और उन सबको अदालत जाना पड़ा, और उनमें से बहुत से हार गए क्योंकि उन्होंने कहा बाइबल सच्ची है और मैं मसीह के पीछे चलता हूं। मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन बाइबल के खिलाफ नहीं करूंगा। क्या यह सताया जाना नहीं है? और उन्हें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि वो इस बड़ी भीड़ के साथ शामिल हैं। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, और यूनानी जुबान में देखें तो इसका मतलब है खुशी का इंतखाब करना। खुशी का इंतखाब करना। मसीही होने के बायस मेरी नौकरी गई, खुशी मनाने का इंतखाब करें। खुशी के मारे उछलना इसलिए कि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, जमीन पर नहीं। जमीन पर बड़े अजर का वादा नहीं। और अमेरिका में चर्च यही झूठ बोलता रहा है, तुम्हें जमीन पर अजर मिलेगा। पौलुस कहता है हम अनदेखी चीजों की ख्वाहिश नहीं करते। अगर आपको अब्दी जिंदगी के अजर मिलने का यकीन नहीं तो आप गलत मजहब में हैं। तो अगर आप किसी मुनाद को रेडियो या टीवी पर यह कहते सुने कि तुम्हें आज ही सब मिलेगा, तो यह बाइबल में नहीं है और ना ही ये शागिर्दी है। और हम देखेंगे कि ये लोग झूठे नबी हैं। उनके बाप दादा भी नबियों के साथ ऐसा ही करते थे। जब तुम सताए जाओ तो शादमान होना। अमाल 5:41 में शागिर्दों की तरह जब मजलिस में उनको मारा पीटा गया तो वो खुश हुए कि यस्सु के नाम पर मारे जाने के काबिल तो ठहरे। अगर आप ईमान की वजह से सताए जाएं तो यर्मिया को देखें, यसाया, दानियल, उन्हें देखें। ओ मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके।
दोस्तों, मसीही होकर आप दौलत जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। याद है अब्राहम ने क्या कहा था दौलतमंद शख्स से? जब उसने कहा कि लाजर को भेज के मेरी जुबान तर करे, तो अब्राहम ने उससे कहा कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और लाजर को बुरी चीजें मिली, लेकिन अब तेरे लिए हमेशा का तड़पना है और लाजर के लिए हमेशा की तसल्ली। सॉरी। आपको यकीन है? मसीही इस पर यकीन रखते हैं। क्या आप शागिर्द हैं? क्या आप आज में जिंदा हैं? क्योंकि यही आपको मिलेगा, या आप अब्दी जिंदगी के लिए जीते हैं। क्रिस्टोफर वाइनन्स ने एक किताब लिखी, द मैन हु हैड एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूं। उसके पास बहुत सी मोटरसाइकिलें थीं और एक रोज मिस्र में वो फिरौन तूत के मकबरे पर गया मोटरसाइकिल पर, और फिर वापसी पर बस के सफर में वो एक गहरी सोच में था। तब उसने ये सोचा कि क्या मरने के बाद मुझे याद रखा जाएगा या नहीं। फोर्ब्स को याद रखा गया। आप जानते हैं क्यों? गाड़ियों के स्टिकर्स पर एक मशहूर जुमले से, जो सबसे ज्यादा खिलौने छोड़कर मर जाता है वो जीत जाता है। वो मर चुका। खिलौनों का क्या हुआ? बाइबल कहती है कि ऐसे को कभी याद नहीं रखा जाएगा। उसकी मोटरसाइकिलें अब कोई और चलाता है। जहन्नुम में उसके पास मोटरसाइकिल नहीं, कोई खिलौना नहीं वहां। क्या दौलतमंद होना बुरा है? नहीं, इब्राहिम भी बहुत दौलतमंद था। इसहाक, याकूब, यूसुफ, दानियल, दाऊद, अयूब, निकोदीमस, यूसुफ अरमाती, लिदिया बहुत दौलतमंद थे, लेकिन फर्क यह है उन्होंने अबदियत में सरमायाकारी की। उन्होंने अपना सरमाया अब्दी जिंदगी में लगाया। सो यूं अब्दी जिंदगी मिली, ना कि आरजी। वो अमीर होकर रह सकते थे। यसू के मुताबिक दौलत क्यों बुरी है? मैं आज आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। यसू ने दौलत के बारे में कई बार बहुत कुछ कहा। आपको एक खुलासा देता हूं और साथ नोट्स भी दूंगा अगर आपने पहले ही नहीं लिए। यसू ने 6 बार दौलत पे बात की। मत्ती 6:21 में, आप चाहें तो इसे लिख लें। खुदा के बेटे यसू ने हमें बताया कि दौलत के साथ क्या करना है, उसे कैसे देखना है। आपने दौलत के साथ क्या करना है यसू से पूछें, क्योंकि वो कहता है दौलत खतरनाक है। नंबर 1, मत्ती 6:21 में यसू बताता है कि आपकी दौलत आपके दिल को खोल के रख देती है। अगर आप अपनी सारी दौलत खुद पर लगाते हैं तो मुझे आपके दिल के बारे में पता चल जाता है। मत्ती 6:21, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। आपकी दौलत और आपका दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आपकी चेकबुक बताती है कि आपको किससे प्यार है। मत्ती 19:23, यसू सिखाता है कि दौलत निजात की राह में रुकावट है। दौलत निजात की राह में रुकावट है। मैं सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। मत्ती 22:21 में उसने कहा, अपनी नजर इस पर ना जमाए रखो। मेरा भाई मेरी सारी दौलत ले गया। और यसू ने कहा, तो क्या हुआ? ये कहा उसने, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा सालिस नहीं हूं और मैं टैक्स नहीं देना चाहता। इस रियासत में टैक्स की शरह 75% है। और यसू ने कहा, तो क्या हुआ? उसने कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। इस पर परेशान ना हो। इसे इस तरह दिलो जान से लगाकर ना रखो। इसी पर नजरें ना जमाए रखो। मरकस 12:43-44 में यसू बताता है कि दौलत खैरात करना एक इबादत है। उसने अपने शागिर्दों को बुलाया हैकल में और उनसे कहा कि इस औरत को देखो, उसने अपनी सारी रोजी डाल दी, 2 दमड़ियां, अपना सब कुछ वो खाली हाथ कर गई। और उसने कहा, उसने सबसे ज्यादा डाला। ये खुदा ने कहा, दौलत के लिए ना जियो। लूका 12:20 में यसू एक तमसील में बताता है कि दौलत झूठा तहफ्फुज देती है। देखा है कभी कि दौलतमंद कहता है अब सब कुछ ठीक है। वो इस पर एक तमसील बताता है, जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसे एक और कोठी बनाना पड़ी। ऐ जान, तेरे पास बरसों के लिए माल है। और खुदावंद उससे कहता है, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदा की बादशाही में ना लगे तो आपकी दौलत बेकार है। मजे करें कि वो बस इतनी देर की है।
اور آخر میں ایک بڑی بات یسوع لوکا 16:10 اور 11 میں کہتا ہے، تمہاری دولت آزمائش ہے۔ تمہاری دولت ایک آزمائش ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے، اور اس کا مطلب ہے دنیاوی دولت، اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہیں تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ حقیقی دولت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ایک حقیقی دولت۔ افسوس جو دولت مند ہو، افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے، افسوس جو ہنستے ہو کہ ماتم کرو گے۔ اگر آپ آج میں زندہ ہیں اور کل کو نہیں دیکھتے تو آپ پر افسوس۔ افسوس جب سب تمہیں بھلا کہیں کہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہوشافت اور میکایا کی کہانی یاد ہے، جب یہوشافت اس کے ساتھ رہنے گیا اور وہ اخیب کے ساتھ گیا اور اس نے کہا چلو مل کر جنگ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے بادشاہ نے 400 نبی جمع کیے۔ اس نے کہا اور میں حوالہ پڑھتا ہوں، سب نبیوں نے نبوت کی کہ چڑھائی کرو اور کامیاب ہو۔ کیا یہ جدید مسیحیت کے جیسا نہیں لگتا؟ چڑھائی کرو، کامیاب ہو۔ یہوشافت جان گیا کہ کچھ غلط ہے، سب ہی ایک بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا نہیں جسے خدا نے کچھ اور بات کہی ہو؟ کوئی اور نبی نہیں جس سے پوچھ لیں؟ اور بادشاہ نے کہا ایک ہے لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں ستائیں گے، اور اسی وجہ سے شاید وہ سچا تھا کیونکہ وہ نیکی کی پیش گوئی نہیں کرتا۔ سو انہوں نے میکایا کو پیغام بھیجا، اور قاصد نے کہا دیکھو سب انبیاء یک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ 400 نبی کہہ رہے ہیں جاؤ 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 اور کامیاب ہو۔ صحیح، تم بھی انہی کی زبان میں بات کرو۔ آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں تو یہ کریں، وہ بات کیا کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ بہت اچھی بات ہے، میں پہاڑ سے کودنا چاہتا ہوں، بہت اچھا ہے، کود جاؤ، اور ایک اچھی سی تصویر ضرور بنانا۔ کبھی سچ نہ بولیں، بس اچھی باتیں کریں۔ میکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، جو وہ کہے گا وہی میں کہوں گا۔ مقبول ہونا آسان ہے دوستو، شاگرد بن کے آپ مقبول نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتے۔ سو اب خلاصہ، رات بھر دعا کرنے کے بعد، پوری رات کی دعا کے بعد، یسوع کو خدا نے 12 آدمی دیے جنہیں اس کا پیغام قبر سے پرے لے جانا تھا، جنہیں اس کے سارے عظیم کام کی بنیاد رکھنی تھی اور مضبوط کرنا تھا۔ اور پھر پہاڑ سے اتر کر وہ ان سے پہلی بات یہ کہتا ہے، بھیڑ جمع ہے، شاگرد رسول۔ اس نے شاگردوں کو دیکھا اور کہا مبارک ہیں جو غریب ہیں، مبارک ہیں جو بھوکے ہیں، مبارک ہیں جو روتے ہیں اور جو ستائے جاتے ہیں، کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ان سے نہیں لے سکتا۔ امیروں پر افسوس، اور سیر ہونے والوں پر، اور ان پر جو سارا دن بیٹھ کر ہنستے ہیں، اور ان پر جو مقبول ہیں کہ انہیں اب سب کچھ ملتا ہے لیکن بعد میں کچھ نہ ملے گا۔ شاگردی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ آج میں زندہ ہیں تو اپنی صلیب نہیں اٹھا رہے۔ اگر آپ آج میں زندہ ہیں، اب یہ تعلیم دیے جانے سے پہلے بھیڑ بہت بڑی تعداد میں تھی۔ پھر یوحنا 6 میں کچھ اور ہوا، اس نے کچھ زیادہ ہی سچ بول دیا، اور لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ جیسے یہ کہنا مجھے یہ سب قبول نہیں، میں جا رہا ہوں ٹیکسس کے اس چرچ میں جہاں اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر اس نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ لیکن یہ خدا کے دیے ہوئے رسول تھے، وہ ساتھ رہے۔ اور پترس نے ان سب کے چلے جانے سے پریشان ہو کر پوچھا ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، اور ہم مر جائیں گے۔ یاد ہے جب وہ لازر کو زندہ کرنے گیا، مجھے یاد نہیں کون سا رسول تھا، اور اس نے کہا آؤ ہم لازر کے پاس چلیں۔ کون سا تھا وہ؟ ایک نے کہا آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ وہ ساتھ تھے، پریشان تو تھے لیکن اس کے ساتھ تھے۔ ڈیوڈ لیونگسٹون، میری کسی ملکیت کی کوئی قیمت نہیں سوائے خدا کی بادشاہی کے حوالے سے۔ جان ویسٹ، میں نے پہلے کہا میں ہر چیز کی قدر و قیمت ابدی زندگی میں اس کی قیمت سے دیکھتا ہوں۔ اور آخر میں لینارڈ ریون ہل پر اختتام، اگر ہم دنیاوی دولت کے اعتبار سے غریب ہیں
تو اس پر ہمارا بس نہیں، اور اگر ہم روحانی طور پہ مفلس ہیں تو یہ ہماری اپنی مرضی سے ہے۔ خدایا، میں یسوع کے نام سے مانگتا ہوں کہ شاگردی کے سبق کو ہمارے دلوں میں اتار دے، کہ ہم صرف آج میں زندہ نہ رہیں، کہ ہم صرف خوراک، دولت اور مزوں کے لیے نہ جئیں، کہ ہم مقبولیت کے لیے نہ جئیں، کیونکہ مبارک ہیں جو بھوکے ہیں، مبارک ہیں وہ جو مزوں سے محروم ہیں، مبارک ہیں وہ جو غیر مقبول ہیں، اور وہ جو دولت مند نہیں۔ اے خدا، مدد کر کے ہم ابدی زندگی پر نظر رکھ کے جئیں۔ یہ بنیاد ہے ایک شاگرد بننے کی۔ ہمیں شاگرد بننے میں مدد دے اور ہمیں برکت دے، جیسے تو نے اپنے بیٹے کو برکت دی کہ دوسرے ہماری تعلیم سے سیر ہو جائیں۔ ہمارے خاندان، بچے، میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی، اور خدا کی بادشاہی جیسے یسوع نے سکھائی، جس کی کوئی حد نہیں، تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی پوری ہو، زمین پر جیسے آسمان پر ہوتی ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔